हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपकी गाइड ट्रेनर डॉक्टर आपके साथ। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है इमोशनल वेलनेस और मूड स्टेबिलिटी। हम हमेशा अपनी फ़िज़िकल वेलनेस और मेंटल वेलनेस को ही डिस्कस करते हैं और हमारी तमाम तर कंसंट्रेशन जो होती है वो हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस और मेंटल वेलनेस पर ही होती है। हम लोग आमतौर पे अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन हमारे इमोशनल वेलनेस जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी इमोशनल वेलनेस का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे अपने रिलेशनशिप्स पे। चाहे वो रिलेशनशिप हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स से हों, अपने पेरेंट्स से हों, स्पाउस से हों, सिबलिंग्स से हों, या ऑफ स्प्रिंग यानी हमारे चिल्ड्रन से हों, या वो रिलेशनशिप्स हमारे अपने कोलीग से हों जो कि प्रोफेशनल वेलनेस में आ जाते हैं, या फिर वो रिलेशनशिप हमारी फ्रेंड्स से हों, नेबर से हों जो हमारी सोशल वेलनेस में आ जाते हैं। तो अगर हम इमोशनली वेल होते हैं तो हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, और जैसे ही हम इमोशनली अनवेल होते हैं तो हमारे इसका डायरेक्ट असर हमारे रिलेशनशिप पे पड़ता है। तो कभी आपने गौर किया है कि हम इमोशनली कब वेल होते हैं या हम इमोशनली कब स्टेबल होते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। जब हमारा मूड अच्छा होता है तभी हम इमोशनली वेल होते हैं। तो जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हम जो होते हैं वो अपने आप को इमोशनली बहुत स्टेबल फील करते हैं, यानी हम हैप्पी होते हैं और हम काइंड भी हो जाते हैं, पोलाइट भी हो जाते हैं, हम्बल भी हो जाते हैं, और इसका डायरेक्ट असर हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स पे पड़ता है और वो भी उतने ही अच्छे हो जाते हैं और स्टेबल होने लगते हैं। तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं अपने घर पे भी, अपने वर्क पे भी हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। हमारे सोशल रिलेशनशिप जो होते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा मूड ख़राब होता है तो उसका डायरेक्ट असर जो है हमारे इमोशंस पे होता है, और हम जो होते हैं या तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, या फिर हम बहुत क्रैंकी हो जाते हैं और बहुत एंग्री हो जाते हैं। और अगर हम कभी बहुत ज़्यादा ही हमारा मूड अच्छा होता है तो फिर हम जो हैं वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं और अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फ़ील करते हैं और टॉप ऑफ़ द वर्ल्ड फ़ील करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मूड्स होते हैं। और अगर ये सिचुएशन टेम्पोरेरी होती है, जैसे अगर किसी को टेम्पोरेरी कोई बहुत लॉस हुआ है और वो बहुत ग्रीफ में आ गया है, तो वो एक सडन डिप्रेस हो जाता है, और वो सडन डिप्रेस जब होता है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, यानी कि उसका सेल्फ इस्टीम कम जो होता है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होता है, कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है, वो डिप्रेस रहने लगता है और वो अपने आप को बहुत यूज़लेस फील करता है, होपलेस हो जाता है, तरह तरह के सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो ये एक टेम्पोरेरी फेस हो सकता है जो किसी सडन लॉस की वजह से हो सकता है, या कोई कोई किसी को कोई प्रमोशन ना मिले जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहा हो वर्क पे, या स्टूडेंट जो अपना ग्रेड एक्सपेक्ट कर रहा हो और वो ना आए, तो उसके नतीजे में ये एक टेम्पोरेरी फेस हो सकता है। सिमिलरली दूसरे तरीके से किसी को कोई बहुत ज़्यादा अगर कोई हैप्पी है तो अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा है और वो समझता है कि वो तो सब कुछ कर सकता है और उसके अंदर बहुत एनर्जी आ गई है। तो ये उस वक्त होता है जब आपको कोई अचीवमेंट मिल जाती है, कोई आपको प्रमोशन मिल जाता है, आपको कोई बहुत बड़ा प्राइज़ मिल जाता है, किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा हो जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई आपको उसका किसी भी लिहाज से कोई भी फ़ायदा हो, तो फिर आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप थोड़ा सा मैनिक कंडीशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर ये एक टेम्पोरेरी फ़ेज़, जब तक ये एक टेम्पोरेरी फ़ेज़ होता है उस वक्त तक सही है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये फ़ेज़ जो है वो आपका या आपके किसी जानने वाले का ये फ़ेज़ जो है वो कई कई हफ्ते हो गए हैं, कई वीक्स हो गए हैं, यानी मोर देन 6 वीक्स हो गए हैं या मोर देन 12 वीक्स हो गए हैं, तो और ये फ़ेज़ या तो एक ही फ़ेज़ है, यानी एक ही वो सैड मूड में है और बहुत ही डाउन हो गया है, या वो बहुत ही ओवर एक्साइटेड हो गया है, और जब वो कोई भी ओवर एक्साइटेड होता है तो फिर उसकी इंसाइट लॉस हो जाती है और वो बेइंतहा शॉपिंग्स और बेइंतहा खर्चा करने लगता है, और इस बात को सोचे समझे बगैर कुछ ऐसे प्लान बना लेता है, कुछ ऐसे डिसीजन बना लेता है जिसको वो पूरा नहीं कर पाता है। जैसे कोई बहुत बड़ी कार ले ली और उसके पास पैसे नहीं हैं, कोई घर की डील कर ली, कोई मकान की डील कर ली, उसके पास उसके पैसे नहीं हैं, या कोई और इसी तरीके से कोई ऐसा डिसीजन लेता है क्योंकि वो ये समझता है कि वो ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन असल में
اس کی یہ سچویشن نہیں ہوتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ ٹیمپوریری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کو تو کافی مہینے ہو گئے ہیں، تب آپ کو خبردار ہو جانا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ رانگ اینڈ ناک، کیونکہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ہمارے موڈ ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ موڈ کی وجہ سے، ہماری موڈ انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری پروڈکٹیوٹی اور ہمارے ریلیشن شپ پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے، ایموشنز صحیح نہیں ہیں، ریلیشن شپس صحیح نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پروڈکٹیوٹی خراب ہو جاتی ہے، اس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے دماغ، ہمارے کوگنیٹیو فنکشنز پہ پڑتا ہے، ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، ہماری کنسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے۔ جب یہ تمام چیزیں ساتھ چلتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آف کورس ہماری فزیکل فٹنس بھی خراب ہونے لگتی ہے، ہم فزیکلی بھی جو ہے وہ اتنے فٹ نہیں رہتے ہیں، ہر وقت ٹائرڈ فیل کرتے ہیں، یا پھر بہت ہی اوور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت انرجیٹک ہو گئے ہیں اور بہت پاورفل ہو گئے ہیں، لیکن یہ سچویشن جو ہوتی ہے وہ موڈ ڈس آرڈرس میں آتی ہے۔ ڈفرینٹ ٹائپس کے موڈ ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، جس کو ایک کامن لینگویج میں اگر میں کہوں تو صرف 2-3 کنڈیشنز میں ہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکتی ہوں، کہ ایک تو موڈ ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں چلا جائے، بہت سیڈ ہو جائے، ہوپ لیس ہو جائے، وہ سمجھے کہ وہ بالکل یوز لیس ہو گیا ہے، اس کی وہ بالکل لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دے، بالکل ہی سائلنٹ فیس پہ آنے لگ جائے، آئسولیٹڈ ہو جائے، اس سے اس کی سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، اس میں سوسائڈل تھاٹس آنے لگتے ہیں، کھانا پینا یا تو وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں اس طرح کے لوگ، یا پھر وہ بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرنے لگتے ہیں۔ سیکنڈ کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ مینیا کہلاتی ہے۔ اس میں جو ہے ہم عام طور پہ یہ ورڈز جو ہیں آج کل کامن لینگویج میں بھی یوز کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جب انسان جو ہے وہ بہت زیادہ اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور اس کی انسائٹ لاس ہو جاتی ہے، وہ بہت اپنے آپ کو انرجیٹک فیل کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو ٹاپ آف دا ورلڈ سمجھتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ تھاٹس جو ہیں وہ آتے اور جاتے رہتے ہیں، ریسٹ لیس ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کو ایک چیز پہ کسی بھی ایک چیز پہ وہ کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پاتا ہے، اس کے تھاٹس جو ہیں بہت جلدی جلدی نئے نئے تھاٹس آتے ہیں، اور وہ اب اس کی جو ہے کنسنٹریشن بالکل صحیح نہیں رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی پروڈکٹیوٹی اور اس کے ریلیشن شپس بہت خراب ہونے لگتے ہیں۔ تھرڈ کنڈیشن جو ایک کامن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ فیز آ جاتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے وہ یا تو وہ بالکل ڈپریس ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہفتوں کے لیے وہ بالکل ہی مینیا میں چلے جاتے ہیں، یعنی دونوں اپوزٹ کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، یا تو بالکل ہی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ دے ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، بے انتہا سیڈ میں ہو جاتے ہیں، کچھ ہفتے بعد جو ہے وہ سڈنلی جو ہے نا ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، سچویشن جو ہے 180 ڈگری پہ ٹرن ہو گئی ہے، اور وہ جو ہے وہ بالکل ہی مینک فیز میں آ جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹاپ آف دا ورلڈ سمجھنے لگتے ہیں، بہت انرجیٹک ہو جاتے ہیں، ریسٹ لیس ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ انزائٹی آ جاتی ہے۔ تو یہ دو فیز جو ہوتے ہیں وہ آلٹرنیٹ ہو کر آتے رہتے ہیں، تو اس کنڈیشن کو جو ہے وہ ہم بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ یہ جو ہے ہمارے ہاں عام طور پہ جب یہ سچویشن آتی ہے تو لوگ جو ہیں اس کو بالکل لائٹ لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خود سے کر رہا ہے، یہ تو جو بہت زیادہ ڈپریس رہتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ تو کاہل ہے، یہ تو لیزی ہے، یہ تو ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، اس کی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی ایکچوئل پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو مینیا میں ہوتا ہے، مینک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو مغرور ہو گیا ہے، تو بہت پراؤڈ ہو گیا ہے، ہر وقت اپنی بات کرتا رہتا ہے، اور صرف اپنے ہی آپ کو سمجھتا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ اور عام طور پہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات بھی کرے تو یہ ایک ٹیبو بن گیا ہے کہ یہ کوئی سائیکیٹرک النیس کوئی ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ امپورٹنس نہیں دیتا، یا اس کو بات کرنا ہی نہیں چاہتا، کہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت خراب چیز ہے۔ حالانکہ اگر آپ ویسٹرن ورلڈ میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ سائیکیٹرسٹ کی کتنی امپورٹنس ہے، اور وہاں پہ سائیکیٹرسٹ کی کتنی اچھی ارننگ ہے۔ ایز بینگ اے ڈاکٹر میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ بہت ان کی سائیکیٹری جو ہے وہ بہت بوم کر رہی ہے، اور مینٹل ہیلتھ پرابلم بہت زیادہ ہے۔ مگر یہ ہے کہ یہاں پر کم از کم ایٹ لیسٹ ویسٹ میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز وہ ہیلپ سیکھ کرتے ہیں، اور ان کے بہت زیادہ پرابلمس جو ہیں وہ سالو ہونے لگتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹریٹیبل کنڈیشن ہے۔
ہماری کنٹری جیسے پاکستان ہے یا اور دوسری ایشین کنٹریز ہیں، وہاں پر اس پر بات بھی نہیں کی جاتی اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی خراب بات ہے، اور اگر اس کی پر کوئی کسی کو اگر کوئی ہیلتھ کا ایشو، مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہوتا ہے تو لوگ اس کے دوسرے لفظوں میں پاگل ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ اور لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہ ہو تو اس کا سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے ریلیشن شپس پہ پڑتا ہے، پوری فیملی لائف جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، سوشل لائف خراب ہو جاتی ہے، پروفیشنل لائف میں آپ کو جب آپ پرفارم نہیں کریں گے تو کیسے آپ جو ہے وہ اپنے پروفیشن میں کام کر پائیں گے۔ تو اس کی اگر آپ کسی کو ایسے جانتے ہیں یا آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ ایسا ہے تو آپ کو ہیلپ لینے میں بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے، اگر ان شارٹ میں بتاؤں تو میڈیسنز، ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ میڈیسن دیتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ موڈ اسٹیبلائزرز ہوتے ہیں جو کہ لیتھیم ہیں، اور ہم ڈپریشن کے لیے اینٹی ڈپریسنٹ مسز میڈیکیشنز دیتے ہیں، اور کبھی کبھی مینیا کے لیے جو ہوتے ہیں وہ اینٹی سائیکوٹک، سیکنڈ جنریشن اینٹی سائیکوٹک میڈیسنس بھی دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ تو صرف ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے سائیکو تھراپی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو صرف سائیکو تھراپی سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی ٹاک تھراپی ہوتی ہے۔ روٹ کاز معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں ٹریگر کون ہے، اور پھر اس چیز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ گروپ سیشنز ہوتے ہیں اور یہ پرابلم کو بہت حد تک صرف باتوں سے ہی ٹریٹ کر لیا جاتا ہے۔ ہماری فیلڈ یعنی آکوپیشنل تھراپی بھی، جیسے میرا ایک نیو پروفیشن آکوپیشنل تھراپی میں آتا ہے، تو اس میں بھی ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ گروپ ڈسکشن کراتے ہیں، بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں جس سے اس طرح کے فیز سے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، جسے سائیکو تھراپی کہتے ہیں یا کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں۔ ایک طرف یہ تمام چیزیں آتی ہیں اور دوسری طرف ایکسرسائز کا رول آتا ہے۔ لوگ اس بات کو یقین نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایز اے فٹنس ٹرینر میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ آئے جن کو یہ پرابلم تھا، اور صرف ایکسرسائز سے ہی جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ ان کا موڈ اسٹیبلائز ہوا، ان کی انزائٹی دور ہوئی، ان کا ڈپریشن دور ہوا، کیونکہ خاص طور پہ ڈپریشن اور انزائٹی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ایکسرسائز سے بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایکسرسائز سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے باڈی میں جو ہے وہ سوتھنگ کیمیکلز نکلتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری باڈی ریلیکس ہوتی ہے، ہمارا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے۔ تو گائز یہ ایک تھوڑا سا موڈ پر ایک میں نے تھوڑی سی ڈسکشن کی ہے اس ویڈیو میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو اس معاملے میں کچھ پوچھنا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جاننے والوں میں، آس پڑوس میں کسی کو کچھ اس طرح کا ایشو ہے تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کی ہیلپ کیجیے، اور یقین مانیے کہ یہ ایک جینول پرابلم ہے، اور اس کو ایز مینٹل ہیلتھ ویلنس میں ہی یا مینٹل ہیلتھ پرابلم کے طور پہ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، اور سائیکیٹرسٹ کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا کسی سائیکو تھراپی سے سیشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو کچھ اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ اور پوچھنا ہو، موڈ ڈس آرڈرس کے بارے میں کچھ اور معلوم کرنا ہو، تو ڈونٹ ہیسیٹیٹ، سینڈ می اے میسیج، آئی ول رپلائی، اور تب اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور اگر میں آپ سے پھر ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں کوئی اور نیو ٹاپک لے کر آؤں گی۔ انٹل دین اپنا خیال رکھیے، اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔